खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं खुदा का खादम प्रोफेसर अज़ीम आप सबकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ एंड गॉड ब्लेस यू। और मेरा ईमान है कि आप बिब्लिकल थियोलॉजी के इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आप इसमें से बहुत कुछ सीख रहे होंगे और ये सारे लेक्चर्स आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बन रहे हैं और आपके वसीले से कलीसिया की तरक्की के लिए ये बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। दैट व्हाट आई बिलीव। और तकरीबन हम 6 लेक्चर इस पर कर चुके हैं और मैंने 6 लेक्चर्स के अंदर आपको एडामिक कवनेंट के बारे में सिखाया कि आदम के साथ बांधा गया अहद क्या है। फिर मैंने आपको नूह के साथ बांधा गया अहद किस तरह, उसके अंदर खुदा कैसे अपने इस पर्पस को, अपने मकसद को कवनेंट के अंदर रहते हुए पूरा करता है, हमने देखा। फिर उसके बाद हमने इब्राहिम के साथ बांधा गया अहद, उसके ऊपर बातचीत की कि इब्राहिम के साथ जो अहद बांधा गया बेसिकली वो रिन्यूअल है। हमने देखा कि वो बेसिकली अहद तो वही है जो आदम और हवा के साथ बांधा गया, लेकिन खुदा उसी अहद को, शख्स चेंज हो जाता है आगे से लेकिन अहद वही रहता है, अहद की गोल वही रहती है, अहद का पर्पस वही रहता है, उसको खुदा चेंज नहीं करता, लेकिन शख्सियात आगे से बदलती जा रही हैं। और फिर हमने सिनेटिकल कवनेंट या मूसा के साथ बांधा गया अहद, उसके साथ बातचीत की। और मेरे छठे लेक्चर में मैंने इस कवनेंट के अंदर रहते हुए आपको 10 हुक्म के बारे में सिखाया कि जो 10 हुक्म हैं वो बेसिकली हमारी मॉरल एथिक्स है, चाहे क्रिश्चियन एथिक्स है और जूइश एथिक्स भी है, क्योंकि यहूदियों को भी खुदा ने वो 10 हुक्म दिए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पहले 4 अहकाम किसके बारे में हैं? खुदा के बारे में, रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि खुदा कादर मुतलक खुदा, यहोवा खुदा सॉवरन है। और पहले 4 जो अहकाम थे वो खुसूसी तौर पर यहोवा खुदा के बारे में थे। बाकी जो 6 हैं वो माशरे के बारे में थे, जिनका ताल्लुक इंसान के साथ है। और मैंने आपको ये भी सिखाया कवनेंट के अंदर, ये कवनेंट के अंदर है, खुदावंद ख़ानदान को देखता है। खुदावंद एक ऐसा ख़ानदान बनाता है, जो बनाना चाहता है जो पाक हो, जो मुकद्दस हो, बरगज़ीदा नस्ल हो, इलेक्ट हो, जो उसकी प्रेजेस के लिए, जो उसकी हम्द व सना के लिए, उसकी तारीफ के लिए दुनिया में हो। तो ये हमने मॉरल लॉ के ऊपर सीखा कि अगर हम अपनी जो अखलाकियात हैं, इसलिए मैंने आपको लफ्ज़ बताया था कि नई पैदाइश, बॉर्न अगेन, बॉर्न अगेन, बिल्कुल नए सिरे, नया, नई इंसानियत, नई मखलूक, यीशु मसीह के कफारे से हम बन जाते हैं। और फिर ये कवनेंट्स हमारे अंदर खुदा के फजल से, रूहुल कुद्स की कुदरत से, डुनामिस पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमारे अंदर मुतहरक होते हैं। और फिर ये जो शरीयत हमने पढ़ी, मैंने आपको बताया कि अगर गुनाहगार के ये हवाले होती है तो गुनाहगार को मार देगी। क्यों? क्योंकि गुनाहगार शख्स इसको करने के अहल नहीं है, उसकी फितरत, वो तबई तौर पर गुनाह का गुलाम, तबई तौर पर, बाय नेचर उसकी नेचर में गुनाह है।
ہی کین ناٹ بی ہولی، کیونکہ اس کی نیچر گناہ ہے۔ جب تک نیچر نہ بدلی جائے گناہ کی طاقت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب نیچر کا بدل جانا نئی پیدائش، اور اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے مورل لا کے اندر کہ وائی دا مین فیل، کیونکہ ان کی زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم نے قربانیاں دیکھی، اور میں نے بتایا کہ ببلیکل تھیولوجی میں قربانیوں کا بھی ایک بڑی سٹڈی ہے قربانیوں کی بھی، تاکہ ہر قربانی میں ہم کاوننٹ کو دیکھ سکیں، یسوع کو دیکھ سکیں۔ یہ ہم اتنا کور کر چکے ہیں، اور آج میں آپ کے ساتھ اپنے 7ویں لیکچر کو ڈسکس کروں گا، داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد، گاڈز کووننٹ ود ڈیوڈ، اس پر بات چیت کریں گے۔ اوکے، سو لیٹس پرے، تاکہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرے، اور یہ ٹیچنگ جو کووننٹ کے اوپر ہے، ہم اس ٹیچنگ کو سیکھیں، اور یہ ٹیچنگ خدا کے جلال کا باعث ہو، محض نوٹس نہ رہ جائیں، محض یہ علم نہ رہ جائے، بلکہ یہ ریما بن جائے، یہ زندہ کلام بن جائے، اور جب یہ زندہ کلام بن جائے گا ہماری زندگیوں کے اندر، تو ہی ہم اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ لیٹس پرے۔ قادر مطلق خدا، یہوہ خدا، شکر گزاری ہے ان بھیدوں کی جو ہم پر کھولے گئے۔ یہ مسٹریز ہیں جو تیرے پاک روح سے کھلتی ہیں۔ توفیق بخش کے جب ہم کووننٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں، ہم ہر کووننٹ میں تیرا جلال دیکھ رہے ہیں، تیرے بیٹے کا جلال دیکھ رہے ہیں، تو سننے والے بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، تیرا پاک روح ان کو ٹچ کرے، تاکہ جب یہ ٹیچنگ ان تک پہنچے، ان کی زندگیوں میں تیرا نام جلال پائے، وہ ٹرانسفارم ہو، ہر ایسی تاثیر کو، ایسی ڈسٹربنس کو جو خداوند تیرے کلام کو سیکھنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، یسوع کے نام سے اس کو کینسل کرتے ہیں۔ In the name of Jesus, I cancel it۔ خداوند ایف جے بائبل کالج کے لیے شکر کرتے ہیں، اس آن لائن ٹیچنگ پروگرام کے لیے شکر کرتے ہیں، بلیس کر، تاکہ یہ ادارہ بہت ساروں کے لیے برکت کا باعث رہے۔ گواہی ٹیلی ویژن چینل کے لیے دعا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں ان کے لیے بھی، جہاں پر یہ سارے پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے، زبور 89 زبور یعنی 89، 3 سے 4 آیت کہ داؤد کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ میں نے اپنے برگزیدہ، الیکٹڈ داؤد ابھی ٹین ایجر تھا، آپ کو یاد ہے جب اس کو سیمول نے پہلی دفعہ مسح کیا، یہ بس ٹین ایجر، شیپرڈ تھا، اور سیمول نبی نے اس کو انوائنٹ کیا ایز اے کنگ، اور دوسری دفعہ جب اس نے جاتی جولیت کو ہرایا تو سیمول نبی نے اس کو دوسری دفعہ انوائنٹ کیا، اینڈ ہی بیکم دا کنگ آف دیٹ پرٹیکولر یہودیہ۔
دوسری دفعہ، اور جب اس کو تیسری دفعہ مسح کیا گیا، داؤد 3 دفعہ مسح ہوا، تو داؤد پورے اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ اور اس کی جو لائف تھی، داؤد کی جو لائف ہے، گو اس میں منفی پہلو بھی ہیں ایبسولوٹلی، لیکن منفی پہلو کو فی الحال روکیں، ہم ان تمام مثبت پہلو کو ڈسکس کریں جن کا تعلق کاوننٹ کے ساتھ ہے، جن کا ریلیشن کاوننٹ کے ساتھ، کیونکہ جب ہم داؤد کی بات کر رہے ہیں، ہم بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، ہم کنگڈم کی بات کر رہے ہیں۔ اور داؤد سے خدا نے عہد باندھا، زبور 89 اس کی 3 سے 4 آیت، میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ غور کریں لفظ کو، میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ کیا باندھا ہے؟ عہد باندھا۔ اور عہد کی ٹائمالوجی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یو کین لسن مائی فرسٹ لیکچر۔ تو فرسٹ لیکچر میں نے عہد کے معنی، عہد کے الفاظ، عہد کی لسانی حیثیت، میں نے سارا کچھ بتایا ہے، تو یہاں کنفیوز نہیں ہونا۔ جب ہم عہد بول رہے ہیں تو دین واٹ اٹ مین، میں نے آپ کو ہیبریو اور گریک اور پھر اس کے انگریزی اور لیٹن اور سارے معنی بیان کیے۔ اوکے، سو میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا، اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ عہد ہے، کاوننٹ ہے، ریلیشن شپ ہے، اور کنگڈم۔ دیکھیں خود کتنے آفس تھے جو بنی اسرائیل میں بڑے امپورٹنٹ تھے؟ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 قاضی، نمبر 3 نبی، اینڈ نمبر 4 چرواہے، کاہن، پریسٹ۔ یہ آفس انتہائی امپورٹنٹ تھے، اور ان آفس کے لیے ضروری تھا کہ یہ لوگ روح القدس کے مسح میں ہوں، روح القدس کی انوائنٹنگ میں ہوں، جن میں سے کنگ، بیسیکلی کنگ یہوہ خدا ہے۔ جب ہم سیمویل کی کتاب پڑھتے ہیں تو سیمویل کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب انہوں نے اسرائیل نے بادشاہ کی ڈیمانڈ کی تو خدا ذاتی طور پہ خوش نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا کہ انہوں نے بیسیکلی مجھے چیلنج کیا ہے، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، اور انہوں نے ساؤل کا چناؤ لیا ہے۔ بہرحال خدا نے ان کی بات کو مانا، اور خدا عہد کے اندر پھر شامل ہوا، اور اس نے بیسیکلی، جب ہم داؤد کی بات کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ ہم جب عہد پڑھ رہے ہیں تو ہم عہد میں یسوع کو تلاش کر رہے ہیں، ہم یسوع مسیح، ہم نئے عہد کو دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز آپ نے نہیں چھوڑنی کہ عہد کا، جب ہم عہد کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم عہد کے اندر خداوند یسوع مسیح کے مکاشفات کو دیکھ رہے ہیں جو بھید کے طور پر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ 72 زبور میں کیا لکھا ہے؟ رہے گا نام سدا تیکر مسیح دا۔ 72 زبور، کنگ مسیانک، کہ بالآخر خداوند یسوع مسیح مسیح will be the king of the covenant. He will be the king of the covenant. آپ کو سیمویل کے دور میں حالات کافی خراب ہو گئے تھے، عہد کا صدوق بھی چھن گیا،
لیکن خدا پھر چونکہ اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے، عہد کا صندوق واپس آتا ہے فلسطین میں، فلسطین اس کو لے گیا چھین کے، لیکن فلسطین سے واپس آتا ہے۔ اور سیمول نبی کو خدا کہتا ہے کہ تم نے جا کر داؤد کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے، تاکہ وہ بادشاہ ہو۔ لیکن بادشاہ کے لیے اگر ہم استثنا اس کا 17 باب، استثنا کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 18 آیت، بادشاہ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ کیا ریکوائرمنٹ تھی؟ لکھا ہے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے، یعنی بیٹھے، تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی، ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے۔ دس از دا کمپلسری فار دا کنگ، کہ وہ ایک کتاب تورات کی، اس کی ایک کاپی اپنے پاس اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ دس از دا گول آف گاڈ فار دا کنگس۔ اس لیے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں آیا ہوں تاکہ اپنے باپ کی مرضی پوری کروں۔ کتاب مقدس میں میرے بارے لکھا ہے، بیکاز جیزس از دا کنگ آف کنگ۔ ہاللویا، ہی از دا کنگ آف کنگ، ہی از دا ریئل کووننٹ، وہ حقیقی کووننٹ ہے۔ اور خدا عہد میں داؤد کو نہیں، اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، داؤد کو نہیں، اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا نے داؤد کو، جیسے میں نے بتایا نا، عہد، پھر عہد کے اندر اس کی ٹرمز، اس کا گول، اس کا آبجیکٹو، اور پھر برکتیں، برکتیں۔ دوسرا سیموئیل 7 باب 9 آیت، دوسرا سیموئیل اور اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت، اور میں جہاں جہاں تو گیا تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا ہے، اور میں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے نام کی طرح تیرا نام بڑا کروں۔ لوک ایٹ، میں تیرا نام بڑا کروں گا۔ وہ پیچھے ڈیمی کووننٹ، ساری دنیا پہ، ہر چیز پہ تیرا روب ہوگا۔ یہ انسان کی برکت ہے جو اس سے چھن گئی۔ اتھارٹی، سو داؤد کے ساتھ باندھے گئے عہد میں خدا اس کو اتھارٹی دیتا ہے، میں تیری سلطنت، تیری کنگڈم کو بڑھا دوں گا، تیرا نام بڑا کروں گا۔ یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ Why? Because of the covenant. کیونکہ وہ اس کووننٹ کے ساتھ وفادار رہا، وفادار رہا۔ So first blessing in the kingship is authority. تیرا نام بڑا کروں گا، تجھے اختیار دوں گا، تجھے اتھارٹی دوں گا، تو انصاف کرے گا لوگوں کے۔ نمبر 2،
7 बाब 10 आयत, दूसरा सैमुएल 7 बाब 10 आयत। और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा और वहां उनको जमाऊंगा ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फरजांद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे जैसा पहले होता था। लैंड, लैंड, टेरिटरी। मैं तुझे जगह दूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह सारी दुनिया का मालिक। किस तरह खुदा इस मिशन को, इस मिस्ट्री को अहद के अंदर पूरा करता हुआ लेता आ रहा है। और डेविड के अंदर और दाऊद के अंदर बतौर बादशाह खुदा अपने बेटे को देख रहा है। सो सेकंड ब्लेसिंग इज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ओके। और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर काजी हूं, और मैं ऐसा ही करूंगा कि तुझे तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सिवाय इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा। That is called an intimacy, is a love, is a blessing, is a family blessing. खुदा तेरे घर को बनाए रखेगा। आलम रवा के दरवाजे तुझ पर गालब नहीं आएंगे। That's what Jesus said because of the covenant, covenantal relationship. और यीशु को पता है कि उसके बारे में मज़ामीर में, तौरात में, अंबिया के सहाइफ में क्या लिखा है। यीशु को पता है, यीशु को पता है कि क्या लिखा है। ऑलराइट। और अगर हम 12वीं ऐसे देखें, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुलभ से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूंगा। वही मेरे नाम का घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त, लुक एट, मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा। कौन है, कौन है ये? दाऊद? नो। किसके साथ ये वादा हो रहा है? इसे प्रोफेटिक, ये प्रोफेटिक है यीशु मसीह के लिए कि बिल आखिर खुदावंद यीशु मसीह की सल्तनत कायम होगी, हकीकी बादशाह की कायम होगी। ही इज ए किंग ऑफ किंग। और ये भी ज़हन में रखें कि जब हम कहते हैं बादशाह, किंग, इट मीन ही हैज किंगडम। किंग हैज किंगडम, बादशाह की बादशाही है। ओके, तो बादशाही उसका क्या मतलब है कि वो उसके इलाके में, जो भी उसका इलाका है, उसके अंदर, उसकी डोमेन के अंदर बादशाह के असूल और बादशाह के प्रिंसिपल और बादशाह की टीचिंग इम्प्लीमेंट है। ये बादशाह कि बादशाह की जात में उसकी टीचिंग इम्प्लीमेंट है। दैट इज द थिंग। सो जब हम कह रहे हैं कि दाऊद बादशाह है, तो दाऊद को इलाका खुदा ने दिया कि ये सारा तेरा है। लेकिन जब हम मसीह यीशु में देखते हैं या कॉवेनेंटल क्राइस्ट में देखते हैं, मसीह माऊदा में देखते हैं, अहद के मसीह में देखते हैं, तो फिर पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। और यीशु मसीह की सल्तनत की कोई इंतहा नहीं होगी। He will rule forever and ever because of the relationship.
ہی از اے وائس کنگ، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کی کوئی انتہا، اور وہ لوہے کے عصا سے، راست بازی سے اور صداقت سے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ کیوں؟ بیکاز آف دا covenant۔ اس لیے خدا کا جو ہارٹ تھا اس covenant کے پیچھے، وہ یسوع تھا، اور داؤد کے ساتھ اسی لیے خدا عہد باندھتا ہے کہ ون ڈے مائی سن جیسس، وہ شاخ جس کے بارے رومیو پہلا باب 3 آیت، حزقیل 16 باب 49 سے 63 آیت، دانیل کی کتاب 2 باب اور پرٹیکولر 7 باب، زکریا 14 باب 8 سے 9 آیت، ملاکی 4 باب 5 سے 6 آیت، ملاکی 3 باب پہلی آیت، کس طرح خدا داؤد کے وسیلے سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ سو داؤد کے ساتھ باندھا گیا عہد بیسیکلی خداوند یسوع مسیح کی سلطنت اور اس کی کنگڈم کے بارے میں۔ ہمیں داؤد نہیں چاہیے، ہمیں یسوع چاہیے، کیونکہ یسوع ہی وہ بادشاہ ہے جو انصاف کر سکتا ہے، جو رائٹ ہے، جو صادق ٹھہرا۔ وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ سو ڈیوڈ یا داؤد پر یہ فرض تھا کہ وہ شریعت کی کتاب کو پڑھتا رہے جب تک وہ زندہ ہے، یہ کتاب اس کے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ تو خدا نے، دیکھیں، لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتا رہے، اس کو سمجھتا رہے، اس کی تابعداری کرتا رہے۔ آج بعض دفعہ آپ ایگری کریں گے کہ بہت دفعہ ہمارے لیڈرز خدا کے کلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے چرچز کے اندر پرابلمز اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، پرابلمز بڑھ جاتے ہیں۔ خدا نے داؤد کے ساتھ جب عہد باندھا، داؤد کے ساتھ خدا نے اس کو کہا کہ تیری سلطنت ابد تک قائم رہے گی۔ لیکن میں نے داؤد کے خیمے میں ایک بڑی اہم چیز کو بھی ڈسکس کیا ہے، دیکھا ہے، اور وہ ہے ٹیبرنیکل، داؤد کا گرا ہوا خیمہ۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب اور اس کا 16 باب، یسایہ 16 باب اور اس کی 5 آیت دیکھیں، یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا، اور ایک شخص راستی سے داؤد کے خیمے میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعد رہے گا۔ داؤد کے خیمے میں اس پر کیا کرے گا؟ جلوس کرے گا، رول کرے گا۔ He will work, he will work, he will work, he will work. And King James Version میں لکھا ہے, and in mercy shall the throne be established, and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging and seeking judgment and hasting righteousness. راست بازی کو سامنے رکھے گا، Isaiah chapter 16 and verse 5, اور راست بازی پر مستعد رہے گا، راست بازی، and that is Jesus Christ، یسوع مسیح ہے۔ ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں، ایماؤس نبی کی کتاب، ایماؤس اس کا 9 باب اور اس کی 11۔ میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا
کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا۔ آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا، اور موسیٰ کا خیمہ اجتماع بہت عرصہ چلتا رہا، اور یہ ٹریول کرتے رہے، اور جب بھی انہوں نے جانا وہ اکٹھا کر لینا، لیکن جب سٹے کرنا تو اس کو لگا دینا۔ اور یہ خیمہ جو تھا یہ خدا کی حضوری کو ریپرزینٹ کرتا تھا، خدا ان میں رہتا اس کو ریپرزینٹ کرتا تھا۔ عہد کا صندوق پاک ترین مقام کو ریپرزینٹ کرتا تھا، پاک ترین مقام۔ لیکن اس کے بعد سلیمان کی ہیکل بنتی ہے، اوکے، سلیمان کی ہیکل کو پھر ہیرودیس بھی اس کو رینیو کراتا ہے، لیکن 70 ایڈی میں ہیکل برباد ہو گئی، اس کے بعد آج تک نہیں بنی۔ لیکن اس کے بیچ میں کر کے جب عہد کا صندوق فلسطین میں چلا جاتا ہے اور ایلی کے دور میں، اور پھر وہاں سے یہ معجزانہ طور پر واپس آتا ہے، جب یہ عہد کا صندوق واپس آتا ہے اور داؤد اس کو ایک خیمہ بناتا ہے اور اس خیمے کے اندر عہد کا صندوق رکھ دیتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عہد کے صندوق کو دیکھنا کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے سردار کاہن کے، کوئی اندر نہیں جا سکتا سوائے سردار کاہن کے۔ لیکن یہ حیران کن داؤد کا خیمہ ہے کہ عہد کا صندوق سامنے پڑا ہے، خیمے میں پڑا ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، لوگ ورشپ کر رہے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، لوگ خدا کی حضوری کے آگے گرے ہوئے ہیں۔ There was a marvelous anointing of the Holy Spirit داؤد کے خیمے کو۔ تو داؤد کے خیمے میں کیا ہوا is a separate study، کہ داؤد کے خیمے میں ایسا کیا ہوا۔ داؤد کا خیمہ چرچ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، ذہن میں رکھیں، چرچ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد لوکا نے، اگر ہم اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال اور اس کا 15 باب اور اس کی 16 آیت، ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ٹوٹے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا۔ لوکا جب رسولوں کے اعمال کو تحریر کر رہا ہے تو یہ بات وہ ادھر سے لے رہا ہے، اماؤس نبی کی کتاب سے، کہ اٹ از اے کووننٹ، از اے کووننٹ پرامس، کہ خدا بالآخر روحانی زندگی کو بحال کرے گا، اور جہاں جہاں یہ رخنے پڑے ہوئے ہیں خدا ان رخنوں کو توڑے گا، ختم کرے گا، اور خدا ان رخنوں کو بحال کر دے گا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ضروری ہے کہ ہم اس کووننٹ بلیسنگز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ پہلی تواریخ 15 باب 25 آیت اپ ٹو 16 باب پہلی آیت، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلا تواریخ اس کا 15 باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر کنٹینیو چلتے جائیں 16 باب تک اور اس کی پہلی آیت، اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ دا ہول اسٹوری۔ 24 گھنٹے ورشپ ہے خیمہ داؤد کے خیمے میں، 24 آور ورشپ از گوئنگ آن۔ خدا کی اور انسان کی جدائی نہیں ہے، سامنے عہد کا صندوق پڑا ہے، سیپریشن نہیں ہے۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تھی تو آپ کو پتا پردہ پھٹ کے 2 حصے ہو گیا تھا، نو سیپریشن، سیپریشن فینشڈ۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ بیکاز آف دا covenant، because of the covenant, because of the relationship, love, unconditional love، خدا کی راست بازی،
خدا کی محبت کی وجہ سے خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں آ گیا داؤد کے خیمے کے اندر. کلام مجسم ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح نیا عہد نامے میں یہ تکمیل پاتا ہے, اور وہ ہمارے درمیان رہا. دیٹ از ٹیبرنیکل. ہمارے درمیان کے لیے یونانی لفظ ٹیبرنیکل ہے, خیمہ. جیسے خیمہ ہمارے اندر ہے اور خدا اس کے اندر ہے. جیزس بیکم اے ٹیبرنیکل آف گاڈ, کیونکہ خدا جسم اختیار کر کے اس کے اندر ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. لوگ رو رہے ہیں, لوگ ڈانس کر رہے ہیں, پریئر ہو رہی ہے, شاؤٹ ہو رہا ہے, کووننٹ کو یاد کیا جا رہا ہے. ریممبرنس آف دا کووننٹ. دس از ڈیوڈی کووننٹ. میں داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو بحال کروں گا. اور یہی کوٹیشن جب یوحنا پہلا باب 14 آیت میں وہ کہتا ہے, اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. سکینو, گریک کا لفظ سکینو, ٹینٹ, ہمارے درمیان رہا. خیمہ تھا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. آپ نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. ہم خدا کا مقدس ہیں. ہم خدا کا مقدس ہے اور یسوع ہمارا بادشاہ ہے. اس کا راج ہے, اس کا پرنسپلز, اس کی کنگڈم کے اندر ہم رہتے ہیں, اور یہی کنگڈم آپ آج دنیا کو دینا چاہتے ہیں. تیری بادشاہت آئے. لیٹ یور ڈومینین کم انٹو دا ورلڈ. Let your kingdom come into the world. Let Jesus come back into the world. میرے عزیزو, داؤد کا خیمہ چرچ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ خدا چرچ کو بھی ریسٹور کرے گا. کیوں؟ بیکاز آف دا covenant. اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ جو باتیں میرے بارے میں لکھی گئی ہیں ضرور ہے کہ وہ پوری ہوں, ضرور ہے پوری ہوں. اس لیے بائبل میں لکھا ہے اخیر زمانے میں خداوند داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو بحال کر اس کے رخنوں کی مرمت کرے گا. جہاں جہاں سے بیداری کی لہر ختم ہو رہی ہے, چرچ ختم ہو رہا ہے, خدا ان کو موقع دے گا کہ وہ ریسٹور ہوں. God will give them an opportunity to restore. کس طرح خدا بادشاہ ہے, اور داؤد کو کے اندر, داؤد کی بادشاہت کے اندر خدا نے اپنے بیٹے کو دیکھا. اور جو داؤد نہ کر سکا, کیونکہ داؤد ظاہر انسان تھا, لیکن باپ اس کووننٹ کے اندر اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہا تھا, اور اس کی بادشاہت میں زندگی. میرے بوجھ, میرے قانون, میری باتیں سخت نہیں ہیں, میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. Come and accept Christ as your king. مطلب کیا ہے؟ اس کو بادشاہ مانے اور اس کو اپنی زندگی کا راج کرنے دیں, کیونکہ یسوع مسیح جب راج کرتا ہے تو زندگیاں بڑھتی, زندگیاں برکت ہو جاتی ہیں. اور ہمیں بلکہ یہ دعا کا حصہ بھی بنانا ہے اور بنانا چاہیے کہ ہم کووننٹ کے بچے, ہم کووننٹ کے, خداوند یسوع تو ہمارا بادشاہ ہے. یو آر آور کنگ. تھینک یو جیسس. یو آر دا کنگ آف کنگ بیکاز آف دا کووننٹ. اپنے عہد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں برکت دے, اپنے عہد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بلیس کر, اپنے عہد کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی بادشاہت کا مکاشفہ عنایت فرما. میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ جو ہم نے ڈیوڈک کووننٹ کے اندر پڑھی ہے آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی. اس پر ریفلیکٹ کریں, اس کو غور کریں. اسی ٹیچنگ کے والے سے میں اپنی اسیسمنٹ بھی کروں گا, اور میرا ایمان ہے کہ ہم اس ٹیچنگ کے وسیلے سے ضرور برکت پا رہے ہوں گے, اور آپ کے وسیلے سے بہت سارے دوسرے برکت پا رہے ہوں گے. لیٹس پرے.
ہاللیلویا ہاللیلویا. لارڈ تھینک یو فار دس ٹیچنگ. تیرا شکر ہو اس کلام کے لیے جو تو نے ہمارے لیے کیا ہے. یہ کلام معتبر ہے, یہ کلام زندگی دیتا ہے, یہ کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اس میں ڈائریکشن ہے, ہیلپ ہے. آج کی ہماری ساری ٹیچنگ پر برکت رکھ خداوند. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح داؤد کے خیمے کے اندر خدا میں یسوع مسیح میں, کس طرح داؤد کے وسیلے سے خدا ہمارے ساتھ موجود ہے, اور چرچ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. خداوند بلیس کرنا, سننے والے سنیں اور ٹرانسفارم ہو, زندگیاں بدلیں. تیرا پاک روح یہ کرے تاکہ ہم سب مچور کرسچن بن سکیں. آج دعا کو سن اور قبول کر, یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.